मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। 2 रोज़ कबल खबर आई थी कि शाम में हुकूमत की फ़ौजों ने हमला किया है और ये इल्ज़ाम था कि कीमियाई हमला हुआ है शाम के अपने शहरियों पर, शाम की जानिब से, शाम की हुकूमत की जानिब से ये हमला। इस बारे में 2 राय ज़रूर मौजूद थी, लेकिन इस कीमियाई हमले के जवाब में वहाँ पर हलाकतें हुई और इतलात के मुताबिक तकरीबन 70 हलाकतें हुई हैं, जिसमें बच्चे शामिल हैं और एक बहुत ही दर्दनाक सीन है जो कि दुनिया भर के टेलीविज़न स्क्रीन पर देखे गए। इस बारे में शाम की हुकूमत का, सदर बशार अल असद की हुकूमत का कहना यह है कि दरअसल उनकी हुकूमत ने नहीं, बल्कि ये एक ऐसा हमला हुआ है जिसमें उस जगह को निशाना बनाया गया है जहाँ पर बागियों ने दरअसल कीमियाई हथियार अपने स्टोर किए हुए थे। लेकिन जो भी इस सिलसिले में राय हो, शाम की दुनिया में इसके मुतज़ाद राय सामने आई है और इस हवाले से आज अलग सुबह डेवलपमेंट हुई है। अमेरिका के बहरी बेड़े ने, जो कि इस खित्ते में मौजूद है, उसने शाम के एक फ़िज़ाई अड्डे को निशाना बनाया है और 59 टॉमाहॉक क्रूज़ मिसाइल अमेरिका की फ़ौजों ने आज दागे हैं, जो कि जिसने इस फ़िज़ाई अड्डे को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। अमेरिका की जानिब से कहा गया कि दरअसल यही वो फ़िज़ाई अड्डा है जहाँ से शाम के तैयारों ने परवाज़ भरी थी और ये कीमियाई हमला किया था। ये हमला हो गया, अमेरिका का जवाबी हमला हो गया, लेकिन एक बात साबित हो गई कि आज की दुनिया में अगर कोई बड़ी कुव्वत, वो कुव्वत जिसके पास ताकत है, अगर वो इस बात का फैसला कर ले कि उसे किसी भी खुद मुख्तार मुल्क पे हमला करना है तो वो कर सकता है, और ये उस सूरत में भी कर सकता है जब उस खुद मुख्तार मुल्क की जानिब से उस पर कोई हमला ना किया गया हो, उसके जो इंटरेस्ट है उस पर हमला ना किया गया हो, और अक़वाम मुत्तहिदा भी इस सिलसिले में उसकी कोई इजाज़त उसने ना दी हो और इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा खामोश हो। लेकिन बहरहाल ये अमेरिका का फ़ैसला है और उसने आज इस पर अमल दरामद करके दिखाया। आज सुबह ये टॉमाहॉक क्रूज़ मिसाइल मारे गए और अमेरिकी सदर ट्रंप ने इसकी इत्तला बाकायदा दुनिया को भी दी। Assad choked out the lives of helpless men, women. बशार अल असद ने बेयार और मददगार मर्दों, औरतों और बच्चों को कत्ल किया। ये एक नहायत भयानक और दर्दनाक मौत थी। खुदा की मखलूक को ऐसी बर्बरियत का शिकार नहीं होना चाहिए। आज रात मेरे हुक्म पर शाम के उस हवाई अड्डे पर अमेरिका ने मिसाइल हमला किया जहां से ये कीमियाई हमला किया गया था। From where the chemical attack was launched. रूस ने इस हमले को एक जारहाना अमल करार दिया है और इस हवाले से उसने भरपूर तौर पे इसकी मुखालफत की है। हमला भी हो गया, रूस की मुखालफत भी हो गई और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो उनका जंगी एजेंडा रहा है इलेक्शन में और जो उनके इस हवाले से वादे रहे हैं, उसकी इब्तदा भी हो गई है। इस पूरे माहौल पे बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी शाहज़ेब जिलानी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहज़ेब साहब। ये बताइएगा कि आज ये हमला हो गया, अमरीकी टॉमाहॉक क्रूज़ मिसाइल गए और उसने शामी फ़िज़ाई अड्डे को मार दिया, उस वक्त जबकि सलामती कौंसिल इस सिलसिले में कोई फ़ैसला नहीं कर सकी थी, अक़वाम मुत्तहिदा नहीं कर सकी थी, ना ही इस कीमियाई हमले के हवाले से कोई आज़ाद तहक़ीक़ात हो चुकी थी, ना ही उसकी कोई इब्तिदा हुई थी, मगर अमरीका ने फ़ैसला किया और उसने हमला कर दिया। ये भी आज की दुनिया की एक बड़ी तल्ख़ हकीकत है। और सदर ट्रंप का ये पहला मेजर मिलिट्री इनिशिएटिव है। अगर दुनिया ये समझ रही थी कि वो आइसोलेशनिस्ट होंगे, प्रोटेक्शनिस्ट होंगे, क्योंकि वो सदर ओबामा पे तनकीद करते रहे 3-4 साल से कि आप शाम पे हमला ना करें, आप बशार अल असद के बारे में फ़िक्रमंद ना हो, अमेरिका पे तवज्जो दें। और हमने देखा कि पिछले 48 घंटों में उन्होंने ऐसा ड्रामाई यू टर्न लिया। उन्होंने कहा कि ये तस्वीर मैंने देखी है बच्चों की, उससे मुझे अपनी पॉलिसी तब्दील करनी पड़ी है और उन्होंने ये हुक्म दे दिया।
اب اس وقت دنیا کا عالمی ریاکشن کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ شام کی حکومت نے، صدر بشار الاسد نے تو اسے امریکہ کی حماقت قرار دیا ہے، روس نے اسے جارحیت قرار دیا ہے، ایران نے اس کی مذمت کی ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی جو پڑوسی ملک ہیں یا عالمی طاقتیں ہیں، ترکی ہو، سعودی عرب ہو یا یورپین یونین ہو، برطانیہ، فرانس، جرمنی، ان سب نے اس کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ صدر بشار الاسد نے جس انداز میں اپنے خلاف اس موومنٹ کو کچلنے کے انہوں نے اقدامات لیے ہیں اس سے دیکھتے ہوئے یہ جسٹیفائڈ ہے۔ بہت بہت شکریہ، شاہزیب جیلانی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کراچی میں کل ایک سانحہ ہوا تھا، عجب نوعیت کا واقعہ تھا۔ یہاں پہ پہاڑی تودہ گرا تھا ایک علاقے میں اور جس میں 5 ہلاکتیں ہو گئی تھی۔ اتنا بڑا شہر ہے کہ یہاں پر ایسے علاقے ہیں جو کہ منون ایسا لگتا ہے کہ وہ پہاڑی قبائلی علاقے، ان میں سے ایک ہے بلدیہ ٹاؤن جہاں پہ کل یہ سانحہ ہوا۔ اس بلدیہ ٹاؤن کی تصویر ہم آپ کو دکھائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جب آپ خبر سنتے ہیں کہ پہاڑی تودہ گرا ہے اور اس میں ہلاکتیں ہوئی ہیں تو آپ کے ذہن میں لامحالہ خیال آتا ہے پاکستان کے شمالی علاقوں کا، پاکستان کے پہاڑی علاقوں کا، کہ جہاں پر اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ اس قسم کا واقعہ پاکستان کے کسی بڑے شہر میں اور وہ بھی کراچی جیسے شہر میں ہوگا۔ یہ ایسا ہوا کل کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں ایک گھر پر پہاڑی تودہ گر گیا اور یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ اور کراچی میں پہاڑی تودہ گرنے کا یہ واقعہ پیش آیا جس میں ایک ہی گھر کے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ سننے والوں کے لیے عجب خبر ہے کہ کراچی میں یہ کب سے پہاڑی تودے گرنے لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کراچی میں کئی ایسے علاقے موجود ہیں جو بالکل پہاڑی علاقے ہیں اور وہاں کا جو منظر ہے وہ قبائلی علاقوں جیسا ہے، وہاں کا نظام بھی کچھ قبائلی علاقوں جیسے ہی ہے۔ کل جس جگہ یہ المناک واقعہ پیش آیا اس کا نام تو بلدیہ ٹاؤن ہے لیکن وہاں پہ بلدیہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ پہاڑی علاقہ، وہاں پہ تودہ گرنے والے واقعات اور پھر کہاں پر یہ لوگ رہ رہے ہیں، وہاں کی زندگی، اس پر نگاہ ڈالی ہے ہمارے نمائندے محمد شہریار جنجو نے اپنی سپورٹ میں۔ تنگ گلیاں اور ان کے بیچوں بیچ بہتا یہ سیوریج کا پانی اور پیچھے پہاڑ پہ بنے یہ گھر، ایک نظر میں تو ایسا لگے گا جیسے میں کسی خیبر پختونخوا یا بلوچستان کے دور دراز علاقے میں ہوں، لیکن ایسا نہیں، یہ کراچی کا علاقہ بلدیہ ٹاؤن ہے۔ بلدیہ ٹاؤن کے علاقے گلشن غازی کی آبادی تقریباً 30,000 ہے، جس میں سے بیشتر نے اپنے گھر ان پہاڑوں پر بنائے ہوئے ہیں۔ ان پہاڑوں پر بنے گھروں تک پہنچنے کا راستہ بھی کوئی آسان نہیں، اس کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہے۔ روزانہ یہیں سے چڑھتے ہو کیا تم لوگ؟ جی ہم سب ادھر ہی سے اترتے بھی ہیں اور چڑھتے بھی۔ پہاڑوں کے اوپر بنے گھر نیچے بسنے والوں کے لیے خطرہ بن گئے ہیں۔ یہ وہ بدقسمت مکان ہے جس پہ کہ یہ پہاڑی تودہ آ کر گرا، لیکن خوش قسمتی سے یہ یہیں پر رک گیا۔ اگر ایک آدھ کلا بازی اور کھا جاتا تو نیچے جتنے بھی آپ آبادی دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کی زد میں آ سکتی تھی۔ مقامی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ پہاڑی تودہ یہاں سے ٹوٹ کے گرا ہے، اور یہاں کی مقامی آبادی کا کہنا ہے کہ اوپر بسنے والے جو لوگ ہیں وہ سیوریج کا پانی انہی پتھروں میں چھوڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پتھر کمزور ہو چکے ہیں، اپنی گرپ چھوڑ چکے ہیں، جو کہ اکثر و بیشتر یہاں کی مقامی آبادی پر گرتے رہتے ہیں۔ اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پتھروں میں بڑے بڑے کریکس پڑے ہوئے ہیں جو کسی بھی وقت کسی بھی خطرناک حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس علاقے میں بسنے والے زیادہ تر لوگوں کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے، جو محنت مزدوری کے لیے کراچی آئے اور یہیں قیام کر لیا۔ یہ علاقہ جو ہے نا کیا نام ہے 40 سال سے آباد ہے، لیکن لیز سے محروم ہے یہ علاقہ۔ اس میں لیز نہیں سمجھو ان لیگل میں آتا ہے یہ علاقہ۔ سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہاں پر اس طرح کے حادثات روز کا معمول ہے، تو ایسا ہے؟ یہ پہلے اتنا زیادہ خطرناک نہیں تھا، لیکن جب بارشیں ہوئی ہیں اوپر جو سیوریج کا نظام یہاں پہ نہیں ہے، لوگوں کے گھروں سے پانی آتا ہے، مٹی میں جاتا ہے، پانی ملنے کے بعد مٹی گل کے سائڈ پہ پتھر رہ جاتا ہے، جس سے جو نا وہ پتھر گر کے جو نا یہ نقصانات ہوئے۔ اس سے پہلے بھی یہ واقعہ ہوا تھا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک۔ سلیم سے ملیے، جس کا گھر بھی اس حادثے میں ملیا میٹ ہو سکتا تھا، لیکن وہ خوش قسمت رہا۔ آپ لوگوں نے یہاں پہ گھر کس طریقے سے بنائے تھے؟ خریدے، پیسے دیے ہوئے۔ کس کو دیے ہیں پیسے؟ جو بیچتے سر ان سے لیے۔ کتنے کا لیا پڑا آپ کو یہ گھر؟ 7-8 ہزار روپے کا پلاٹ پہلے لیے تھا، ابھی یہ جو پلاٹ تھا اس میں 40,000 روپے کا لیا تھا، خالی پلاٹ بالکل ایسا جگہ تھا۔ سر کے اوپر اتنا بڑا خطرہ موجود ہے، یہ بھی تو ابھی ایک حادثہ ہو گیا، لیکن آنے والے دنوں میں یہاں پر تو اور بھی حادثات ہو سکتے ہیں، کیونکہ میں نے جو اوپر یہ سارے پہاڑ دیکھے ہیں
یہ تو بالکل کریک ہوئے ہیں تو کسی بھی ٹائم گر سکتا ہے. بالکل عرصہ ہو سکتا ہے. یہ پہلا عرصہ نہیں ہے, دوسرا عرصہ ہے. اس کے پہلے ادھر پتھر گرا تھا لیکن اس میں کوئی ایسا جانی نقصان نہیں ہوا تھا. اس کے اندر خالی ایک رکشہ آیا تھا نیچے. یہ دوسری دفعہ ہے لیکن یہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا. تو اب آنے والے دنوں میں آپ لوگ کیا یہیں پہ رکو گے؟ تو کیا کریں, مجبوری ہے. روڈ پہ تو ابھی تک بیٹھے ہوئے, مجبوری سے رہنا پڑے گا. یہ واضح ہے کہ یہ آبادی غیر قانونی ہے. حکومت کا یہاں نام و نشان نہیں. کچھ گھروں کو تو خالی کرا لیا گیا ہے لیکن یہ اس مسئلے کا حل نہیں. کراچی کی یہ صورتحال ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے بھارت کے میڈیا میں اور وہاں کی پارلیمنٹ میں بھی ذکر ہو رہا ہے. ایک اور مسلمان کو سخت زد و کوب کر کے مار دیا گیا ہے صرف اس جھوٹے الزام پر کہ اس کے پاس کوئی گائے تھی یا وہ کسی گائے کو لے کے ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جا رہا تھا. صورتحال اس حوالے سے قابو سے باہر ہوتی نظر آ رہی ہے بھارت میں. وہ آپ کو دکھائیں گے ایک وقفے کے بعد. بھارت میں گائے کا گوشت کھانا اور اس کی نقل و حمل جنونی ہندوؤں نے اسے ایک مذہبی سے زیادہ سیاسی اور معاشرتی ہتھ کنڈہ بنا دیا ہے اور اس کا جواز بنا کر مسلمانوں پر مسلسل مظالم توڑے جا رہے ہیں. واقعہ ہوا ہے, اس واقعے میں اب سے 2 روز قبل ایک مسلمان کو جس کو پچھلے جمعے کو بری طرح سے زد و کوب کیا گیا تھا صرف اس الزام پر کہ وہ ایک گائے کی نقل و حمل میں انوالو تھا, اس مسلمان کی ہلاکت ہو گئی ہے. پچھلے 1 سال کے دوران بھارت میں گائے کی گوشت کی افواہ اور گائے کی نقل و حمل کا بہانہ بنا کر 10 مسلمان مردوں کو پتھر اور ڈنڈے مار مار کر قتل کیا جا چکا ہے اور یہ 11واں شخص ہے جس کو ہلاک کیا گیا. اس کے علاوہ 2 خواتین کو گائے کا گوشت پکانے کی افواہ پر اجتماعی زیادتی کا شکار بھی بنایا گیا ہے. یہ اس وقت صورتحال ہے بھارت کی. کل ہی راجستھان میں بی جے پی کی حکومت نے تمام دستاویزات اور جائیداد کے کاغذات پر 10% کاؤ پروٹیکشن سرچارج عائد کر دیا, یعنی کہ گائے کی حفاظت کے لیے آپ کو 10% دینے ہوں گے. گویا اب ہر شخص کو, چاہے وہ مسلمان ہو, کرسچن ہو, سکھ ہو, اسے اپنے کاغذات بنوانے پر 10% اضافی رقم ادا کرنی پڑے گی. اور یہ نیا قانون ہے جو سامنے آیا ہے. بھارتی ریاست میں جو واقعہ ہوا ہے جس میں جنونیوں نے ایک مسلمان شخص کو سخت زد و کوب کیا, اس کو اتنا مارا کہ وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے پرسوں اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اس حوالے سے یہ کتنی خطرناک صورتحال ہے اور کتنا بھیانک یہ تمام منظر تھا, اس کے بارے میں ہم آپ کو بھارتی میڈیا کی رپورٹ دکھاتے ہیں. یہ ہے وہ سلوک جو کہ ایک مسلمان کو جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جنونی ہندوؤں کے ہاتھوں, جو کہ گاؤں رکشا کے اندر اس لیول تک پہنچ چکے ہیں. اور یہ واحد واقعہ نہیں ہے, جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا 11 مسلمانوں کے ساتھ صرف اسی سال میں ایسا ہو چکا ہے. الور پولیس کے جو سپرنٹینڈنٹ پولیس تھے پارس جین نے بڑے مزے کا خیز انداز میں اس واقعے کے حوالے سے کہا کہ میڈیکل رپورٹ کے مطابق مرنے والے شخص کی تمام پسلیاں ٹوٹ تو گئی تھیں لیکن کسی کے خلاف کارروائی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہی کی جائے گی. ریاست راجستھان کے وزیر داخلہ گلاب چند نے اسی موضوع پر ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ یہ قتل نہیں بلکہ باہمی لڑائی تھی. جب ان سے کوئی جواب ہی نہ بن پڑا تو وہ مائک انہوں نے اتارا. اور کمرشل بریک اور اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے مہذب اقوام کے لیے مسائل کیا ہوتے ہیں. برطانیہ کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے, وہاں پر یہ کیس آیا کہ بچوں کو اسکول ان کے تعلیمی دنوں کے دوران ان کے والدین اپنی چھٹیوں پہ نہیں لے جا سکتے. اس حوالے سے اب برطانیہ کی سپریم کورٹ نے ایک لینڈ مارک ججمنٹ دیا ہے. یہ ہے وہ موضوعات جو کہ وہاں مہذب اقوام میں ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں, چاہے وہ اعلیٰ عدلیہ ہو, چاہے حکومتیں ہو یا عام آدمی. اس کی تفصیل آپ کو دیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. مہذب اور ترقی یافتہ اقوام کے مسائل بھی اور ہوتے ہیں. وہاں پہ مسائل تعلیم سے متعلق ہوتے ہیں, صحت سے متعلق ہوتے ہیں, وہ نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں, اور وہی معاملات ہیں جو وہاں پہ اعلیٰ ترین عدالتوں میں جاتے ہیں. اور ایسا ہی معاملہ سامنے آیا ہے برطانیہ میں, جہاں ایک انتہائی انوکھے اور اہم تاریخی کیس میں برطانیہ کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ تعلیمی دنوں میں والدین بچوں کو چھٹیوں پر نہیں لے جا سکتے. یہ وہ معاملہ ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچا ہے, اور یہ بھی کہا گیا کہ تعلیمی دنوں میں ایسا کرنے والے والدین کے خلاف ایکشن لیا جائے اور ان کو فائن بھی کیا جائے کہ کیسے ان کی مجال ہوئی کہ جب تعلیمی دن ہے وہ بچوں کو چھٹیوں پہ لے گئے.
یہ ہے مہذب معاشروں کا ماحول جہاں پر اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں. پورے برطانیہ میں اس پورے معاملے کو بڑی دلچسپی سے دیکھا گیا. برطانیہ کی سپریم کورٹ تک یہ معاملہ پہنچا جس نے کہ کل یہ بہت اہم فیصلہ دیا. یہ کیا پورا قضیہ ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں. اسکول میں بچے کی حاضری 90% سے بھی زیادہ، مگر چھٹیاں کیوں کی؟ اس پر بچے کی نہیں بلکہ غیر ذمہ دار والد کی کھچائی اور جرمانہ بھی. ارے حیران نہ ہو، آپ نے بالکل صحیح سنا. برطانیہ میں ایک والد نے اس جرمانے کے خلاف ہائی کورٹ میں کیس کیا اور جیت بھی لیا، مگر حکومت نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا اور اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ٹرم ٹائم کے دوران بچوں کو چھٹی کرانے پر جرمانہ ہوگا. والدین تعلیمی دنوں میں بچوں کو ہالیڈیز نہیں لے جا سکیں گے. لیکن کیس ہارنے والے والد جان پلیٹ اس فیصلے کو اتنا سادہ نہیں سمجھتے. If you decide to keep your child off school for a day because they've woken up in the morning, tomorrow morning they wake up, they look tired and you decide to keep them off because you're their parent, you can no longer do that, because if the head teacher second guesses you and marks it as unauthorized, you've committed a criminal offence. جان پلیٹ کا اصولی موقف یہ تھا کہ ان کی بیٹی کی حاضری 90% سے بھی زیادہ ہے اور بچوں کو اسکول سے کبھی غیر حاضر کرانے کا حق والدین کو ہونا چاہیے، چاہے وہ گھومنے پھرنے کے لیے ہی کیوں نہ ہو. تبھی سے برطانیہ میں یہ بحث زیادہ عام ہو گئی کہ کیا یہ عمل درست ہے یا نہیں. سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آخر چند دنوں کی غیر حاضری سے ایسا کیا فرق پڑ جاتا ہے. We know that there's a direct link between low attainment and low attendance. So children who miss between 10 and 20% of their schooling, on average 35% of them get 5 good GCSE. کچھ والدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس صورتحال میں تو وہ اپنے بچوں کو کبھی ہالیڈیز پر لے کر جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اسکول کی چھٹیوں کے دنوں میں ہالیڈیز کی قیمتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ اسے افورڈ ہی نہیں کر سکتے. But there are many families now watching tonight who know that they cannot afford to go away at all during holiday times. We know the holiday companies are not going to change this, the airlines are not going to change this, this exists. یہ موقف بھی اہم لگتا ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ حکومت کا بچوں کی تعلیم کو سنجیدگی سے لینا اور قوانین بنا کر والدین کو اس کا پابند کرنا باشعور معاشرے کی عمدہ مثال ہے. باشعور معاشرے اسی قسم کی مثال سامنے لاتے ہیں جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا. وقفہ، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں گے جس کے بعد آج کی دوسری اہم ترین خبریں اور ان سے جڑے ہوئے تبصرے تجزیات. مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. پنجاب حکومت کے حوالے سے الزامات سامنے آئے ہیں. الزامات سنگین ہیں کیونکہ اس میں بے ضابطگیوں اور گھپلوں کا الزام لگایا گیا ہے اور ان کی مالیت اربوں روپے میں بتائی گئی ہے اور اس کا تعلق لاہور میں صفائی سے منسلک، لاہور کی صفائی کی مامور پہ منسلک مامور کمپنی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے حوالے سے یہ الزامات ہیں. یہ الزامات کسی میڈیا رپورٹ میں سامنے نہیں آئے ہیں یا کسی وسل بلوئر کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچے ہیں، بلکہ یہ آئے ہیں پاکستان کے مستند ترین اداروں میں سے ایک یعنی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جانب سے. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی حالیہ رپورٹ پہ انکشاف ہوا ہے کہ لاہور میں صفائی کی ذمہ دار لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے معاملات میں اربوں روپوں کی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، گھپلے ہوئے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض من پسند غیر ملکی کمپنیوں کو 34% مہنگے ٹیکے دیے گئے ہیں. یقینی طور پہ بھرپور طور پہ یہ بھرپور الزامات ہیں اور یہ وہ الزامات ہیں جن کی تحقیقات کے لیے پاکستان میں ادارے موجود ہیں. پنجاب میں اینٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ یا ایف آئی اے یا نیب کے ڈپارٹمنٹ اس قسم کے الزامات کی تحقیقات وہی کرتے ہیں، لیکن آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پہ یہ بات سامنے آنے کے باوجود ابھی تک اینٹی کرپشن کا کوئی ادارہ حرکت میں نہیں آیا ہے. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں پچھلے 4 سال کے معاملات کے حوالے سے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لاہور میں صفائی کا ٹھیکہ میرٹ پر آنے والی کمپنی کی جگہ من پسند کمپنیز کو دیا گیا ہے. غیر ملکی کمپنیز کے ساتھ صفائی کے معاہدے اور فنڈز کا ریکارڈ غائب کر دیا گیا ہے. سنگین الزامات ہیں. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کہتے ہیں کہ صفائی کے ٹھیکے میرٹ کی جگہ سیاسی اور منتخب شخصیات کی سفارشوں پہ دیے گئے ہیں. ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے 30 ارب 12 کروڑ روپے کا ریکارڈ موجود ہی نہیں ہے. 9 کیسز میں 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد کی خرد برد کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے. 67 کیسز کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ 76 ارب 96 کروڑ روپے کی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں.
یہ بھی کہا گیا ہے کہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے مالی سال کے اختتام پر 10 ارب 24 کروڑ روپے سٹی گورنمنٹ کو واپس بھی نہیں کیے. کمپنی کے اکاؤنٹ سے کسی بھی اتھارٹی کو بتائے بغیر پیسے نکلوائے جاتے رہے. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کا اندرونی ڈھانچہ اور کام کا طریقہ کار غیر واضح ہے. بے ضابطگیوں اور کرپشن میں ملوث حکام کے خلاف کارروائی کی جائے. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی یہ ڈیمنگ رپورٹ ہے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے حوالے سے. کرپشن کی یہ ایک بڑی داستان ہے جو کہ کسی بھی میڈیا رپورٹ میں سامنے نہیں آئی ہے. ایک مستند قومی ادارہ یہ رپورٹ دے رہا ہے. اخبار دنیا نیوز کی خبر کے مطابق لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی لکھو ڈیرو اور محمود بوٹی اور اس کے علاوہ سائٹس پر بلڈوزرز، ڈمپرز اور دیگر مشینری موجود ہونے کے باوجود مبینہ طور پہ کمیشن کے لیے اس کا ٹھیکہ من پسند کمپنیوں کو دیا گیا ہے. جیسا کہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں آیا ہے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جو یہ صورتحال ہے اور یہ جو الزامات خاص طور پہ سامنے آئے ہیں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ پہ، اس کا ہم حکومتی موقف حاصل کریں گے. جیسے کہ ہمیشہ سے ہماری کوشش ہوتی ہے. حکومت پنجاب سے ہم نے رابطہ کیا اور انہوں نے پھر معمور کیا اپنے ترجمان ملک احمد خان صاحب کو جو کہ حکومت پنجاب کے ترجمان ہیں اور وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ ملک صاحب. ایک بار پھر حکومت پنجاب کا یہ بڑا مشکل کام ہے جو آپ کے ذمے ہے. یہ فرمائیے گا کہ یہ کوئی میڈیا رپورٹ نہیں ہے، یہ کوئی انانیمس لیٹر نہیں ہے، یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے اور اتنے سنگین الزامات ہے یہ کہ آلموسٹ یقین نہیں آتا کہ یہ اتنا برا حال ہے یہ لاہور جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے اس کا. اچھا کامران صاحب بہت شکریہ آپ نے موقع دیا. یہ دیکھیں میری اس میں سبمیشن بڑی پرٹیننٹ ہے اور بڑی لیگل ہے اور یہ لیگل جو ایکسپلینیشن ہوگی یہ اس پوری ایکوزیشن کے کوانٹم کو ڈیل کرے گی. جی جو ابھی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی آبزرویشنز ہیں یہ آبزرویشن پیراز ہیں، ان کو ریکنسائل کرنے کا بھی لاہور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے پاس ٹائم ہے. اور جب یہ آج آپ کی رپورٹ اخبار میں چھپی تو ہم نے فوری طور پر پتہ کیا کہ اس کی صورتحال ہے کیا. اب دیکھیں جو سال 2011 12 12 13 13 14 اور 15 16 کے یہ جو آڈٹ کی رپورٹ ہے جو ہمارے انٹرنل آڈیٹر اور ایکسٹرنل آڈیٹر ان کی رپورٹ کے مطابق جو ٹوٹل بجٹ کا کوانٹم ہے وہ 36 ارب روپے ہے. 36 ارب روپے سے یہ ایکسیڈ نہیں کرتا. اب یہ جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے جو آبزرویشن پیراز آئے ہیں یہ ان کے اکاؤنٹنگ فارمیٹ کے ڈیفرنسز ہیں. اب انہوں نے کہا کہ یہ پیراز ہیں جو ابھی آبزرویشن پیراز ہیں، اگر یہ لاہور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ان کو ریکنسائل نہ کر پائی تو پھر یہ کوالیفائیڈ پیراز بن جائیں گے اور اگر یہ کوالیفائیڈ پیراز بن جائیں گے تو پھر اس کے بعد ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، پھر ضرور ہونی چاہیے. لیکن اس میں دو بڑے ڈیفرنسز ہیں. اب جو کمپنی ایکسٹرنل آڈیٹر کے طور پر لاہور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے آڈٹس کر رہی ہے وہ ارنسٹ اینڈ ینگ کمپنی پاکستان کی موسٹ ریپیوٹیبل کمپنی اور دنیا کی 4 بڑی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کمپنیز میں سے ایک ہے. اب یہاں پہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ جو لاہور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے یہ ایک باڈی کارپوریٹ ہے، ایک اسٹیٹیوٹ کے تابع یہ کریٹ کی گئی ہے اور اس کا میونسپل کارپوریشن آف لاہور کے ساتھ ایک اس کی کانٹریکچل پوزیشن ہے، کانٹریکچل اوبلیگیشن ہے اس کی. اب یہ تو ان کی ہوگی لیگل پوزیشن. اب جو کوالیفائیڈ پیراز کے طور پر چیزیں سکسیڈ کر سکتی ہیں جیسے کہ انہوں نے کہا کہ 30 ارب روپے کا ریکارڈ پرووائیڈ نہیں کیا گیا. اب اس میں جو ہمارے لاہور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ذمہ داران ہیں انہوں نے اس 30 ارب روپے کا ٹوٹل ریکارڈ انہوں نے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو ریکنسیلیشن کے لیے سبمٹ کر دیا ہے. اب یہ سوابدید ان کی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں ایکسٹرنل آڈیٹر کی رپورٹ کے ساتھ. بالکل صحیح ہے لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ obviously EY بڑی ریپیوٹیبل آڈٹ فرم ہے لیکن یہ تمام چیزیں جس وقت آڈٹ ہو رہا تھا آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا تو یہ تمام چیزیں اس وقت ان کے سامنے رکھنی تھی نا کیونکہ اس میں تو بہت ہی سیریس ایلیگیشنز ہیں کہ پولیٹیکل پرسنالٹیز کی بنیاد پہ ٹھیکے دیے جا رہے ہیں اور پھر من پسند لوگوں کو من پسند کمپنیز کو دیا جا رہا ہے اور جن ریٹس پہ ہم یہ کانٹریکٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ لوئسٹ سے 40% زیادہ ہیں.
بہت ہی اسپیسیفک ایلیگیشن ہیں اور یہ تو آڈٹ ہونے کے بعد کی چیزیں ہیں. یہ EY وغیرہ کا آڈٹ ہو گیا, پھر آڈیٹر جنرل کا ہو گیا, اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. چیف منسٹر کتنے ورڈ ہے اس معاملے پہ؟ جی کامران صاحب دیکھیں, اس میں چیف منسٹر صاحب کے نوٹس میں جب یہ چیز جائے گی تو اس میں پوری ڈیٹیل انہوں نے ایک فوری طور پر ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی ہے جو اس سارے میٹر کو اوور لک کرے گی. لیکن اس سے پہلے میں ایک سبمیشن کر دوں تاکہ کوئی ایمبیگوٹی سر نہ رہ جائے. دیکھیں اس میں جو ارنسٹ اینڈ ینگ کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر یہ کوانٹم نہیں ہے جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کے اندر ہے. اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں ہم نے تو ایک بڑا سمپل میتھمیٹیکل کیلکولیشن پرووائڈ کی ہے. ہم نے یہ بتایا کہ لاہور کے اندر ڈیلی 5000 ٹن کچرا اٹھایا جاتا ہے. 1 ٹن کچرا اٹھانے کی جو کاسٹ ہے وہ $18 پر کچرا ہے. اور اسی طرح جو اس کی کمپیٹیٹیونیس ہے, کراچی نے $32 پر ٹن کچرا اٹھانے کا ایک ارینجمنٹ کیا ہے. انڈیا کے اندر جو کمپنیز کام کر رہی ہیں وہ بھی $18 سے زیادہ ہیں. ریجنل اور لوکل اپنی ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر یہ سب سے کم ریٹس ہیں جو ہم نے پرووائڈ کیے ہیں اور یہ ہم نے ریکارڈ اس کا دے دیے. اور یہ جو ایلیگیشن ہے کہ کوئی من پسند کمپنیوں کو دیا گیا ہے, اس کی جو انیشل ہمیں پہلی سبمیشن کی گئی تھی جس بنیاد پر آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اپنے آبزرویشن پیراز کو کریٹ کیا ہے کہ جو پہلی کوٹیشنز آئی تھیں وہ کوٹیشنز جو تھی ان کا کوانٹم بڑا ہیوج تھا. وہ ہمیں دے رہے تھے $28 سے $29 پر ٹن کچرا اٹھانے کے. تو انہوں نے اس کو ایک بینچ مارک کے طور پر فکس کر لیا. اسی لیے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے جو آبزرویشنز ہیں وہ اس کے ٹوٹل بجٹ سے میچ نہیں کر رہے, اسے ایکسیڈ کر رہے ہیں. جب آبزرویشن پیرا آیا ہے تو ہم نے اس کو ریکنسائل کرنا ہے. دیٹ از دا سیکنڈ فیز اینڈ دیٹ وی ول ڈو. جی اس کو ہم ان کو سیٹسفائی کریں گے اور اگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم سے وہ سیٹسفائی نہیں کیے جائیں گے تو آپ کے اسی پروگرام میں ہم آ کر اپنے آپ کو ونڈیکیٹ کریں گے کہ یہ وہ کلپریٹس تھے جنہوں نے کوئی مس ہینڈلنگ کی اور کوئی غلط کام کیا. ان کی ذمہ داری آپ کے سامنے ہم پہ بالکل پوری طرح تفصیل سے آ کر بتائیں گے کہ کس جگہ پر کیا ہوا. بٹ دس ہیوج کوانٹم کے اربوں روپے کی اس کے اندر کوئی امبیزلمنٹ ہوگی, دس از ناٹ دا کیس سر. بہت شکریہ جناب ملک احمد خان, ترجمان حکومت پنجاب. اس پروگرام کا بنیادی مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے, چاہے حکومت پنجاب ہو, حکومت سندھ ہو, وفاقی حکومت ہو یا کوئی اور صوبائی حکومت ہو, جو بے ضابطگیاں, جو ایلیجڈ بے ضابطگیاں, جو کرپشن کے الزامات یا گھپلوں کے الزامات سامنے آتے ہیں یا ان ایفیشنسیز یا انکمپیٹنس نظر آتی ہے, ہم اس کو پیش کرتے ہیں. پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس حوالے سے جو حکومتی موقف ہے وہ ضرور حاصل کیا جائے. اس معاملے میں پنجاب کی حکومت گو کہ ہم مسلسل یہ پروگرامز کرتے ہیں, لیکن یہ بات بھی ریکگنائز کرنا ضروری ہے کہ ایک مستعد حکومت ہے, ایک بہت ہارڈ ورکنگ چیف منسٹر شہباز شریف صاحب یہاں کام ہوتا ہے. اور پھر جب ہمارے ایلیگیشن ہوتے ہیں اس طرح سے ان کا رد عمل بھی سامنے آتا ہے اور وہ بھرپور انداز سے ہم آپ کے سامنے پیش بھی کرتے ہیں. یہ ایک بڑی ہیلدی ایکسرسائز ہے جو خاص طور پہ ہم نے نوٹس کی ہے پنجاب کے معاملے میں اور خیبر پختونخوا کے معاملے میں بھی. آج کا یہ الزام اور آڈیٹر جنرل کی رپورٹ یہ سامنے لائے ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ حسن رضا جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن رضا صاحب فرمائیے گا کہ یہ ابھی آپ نے سن لیا حکومت پنجاب کا اس حوالے سے جو بیان ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک تو اس کی پوری دوبارہ ریکنسائل کر رہی ہے, جو ان کی اپنی آڈٹ فارم ہے, جو ایکسٹرنل آڈیٹرز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور پھر آڈیٹر جنرل کے پاس یہ چیز جاری ہے. مگر ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر کا یہ ریزالو ہے کہ جو بھی اس میں کوئی غلط بات ہوگی, کوئی چیز سامنے آئے گی تو ان لوگوں کو ان کے خلاف بڑی بھرپور قانونی کارروائی کی جائے گی. آپ نے یہ گفتگو سنی, آپ کو کچھ تسلی ہو رہی ہے حکومت پنجاب کے اس رد عمل سے؟ دیکھیں خان صاحب, پورے ملک میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ لاہور بہت خوبصورت ہے. مان لیتے ہیں کہ لاہور کسی حد تک خوبصورت ہے, لیکن ان علاقوں میں خوبصورت ہے جہاں پر اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کی رہائش گاہیں ہیں اور جہاں پر VVIP پروٹوکول لگا کرتے ہیں. اس کے علاوہ باقی اگر لاہور کا دوسرا رخ دیکھیں تو میں نے بہت جگہوں پہ جو ہے وزٹس کیے, وہاں جا کے کیمرہ لے کے جا کے وزٹس کیے, چیک کیا تو بہت گندا ہے لاہور. دوسرا بہت گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور جو حکومت کی جانب سے یہ جو بیان سامنے آیا ہے کہ ہم اس کو تحقیقات کر رہے ہیں, کوئی بھی کمیٹی ان کی نہیں ہے جو اس آڈٹ پیرو کو جواب دینے کے لیے تیار ہو, کیونکہ بلکہ ریکارڈ کو دبایا جا رہا ہے. بلکہ آڈٹ ٹیم کے کچھ آڈیٹر جو ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس رپورٹ کو دبائیں, یہ رپورٹ سامنے نہیں لائی جائے گی. یہ دسمبر میں رپورٹ تیار ہوئی تھی, اس کے بعد جنوری 2017 میں رپورٹ چیف سیکرٹری پنجاب کو بھجوائی گئی اور میں نے باقاعدہ طور پہ 7 سے 8 ماہ اس پہ پوری لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی پہ کام کیا ہے. ان کی ایک ڈاکومنٹس پڑھا ہے, ان کا ایک ایگریمنٹ دیکھا ہے, ایگریمنٹ میں بہت خلاف ورزیاں کی گئی ہیں اور ایک ہی بندہ جو ہے جس میں چیف
فائنانس جو ہے اور اسے مکمل طور پہ اختیارات دیے گئے ہیں. صرف ایک چیز کا اختیار نہیں دیا بلکہ ان کو چیک جاری کرنے تک کے اختیارات دیے گئے ہیں. وہ بندے کو رکھ بھی سکتا ہے اور نکال بھی سکتا ہے. جب ایک بندے کو آپ 7 سے 8 جگہ اختیارات دے دیں گے اور دوسری جانب پھر آپ ان سے یہ توقع ظاہر کریں گے کہ وہ میرٹ پہ کام کر سکیں گے. ٹھیک ہے حکومت جو ہے ایکشن لیتی ہے, اقدامات کرتی ہے, یہ بہتر ہے, ہونا چاہیے, لیکن جو غیر قانونی اقدام کرتے ہیں, پیسوں کا غیر ضروری استعمال کرتے ہیں, اس میں خرد برد کی جاتی ہے, ان کو پھر دوبارہ اہم عہدوں پر تعینات کر دیا جاتا ہے. یہ دیکھنے میں آیا ہے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں لکھوں ڈیر اور اس کے علاوہ دیگر اہم مقامات ہیں جہاں پر یہ چیزیں سامنے آئیں کہ جو کمپنی کو ٹھیکے دیے گئے وہ کئی گنا مہنگے دیے گئے ہیں, لیکن اس میں بھی سیاسی انوالومنٹ سامنے آئی ہے. جی خان, بہت بہت شکریہ. حسن رضا ہمارے ساتھ تھے. خبر شب بریک, اس کے بعد ذکر ہوگا گورنر سندھ محمد زبیر کا یہ بیان کہ کراچی آپریشن کا 100% کریڈٹ وزیر اعظم جناب نواز شریف کو جاتا ہے, سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کو نہیں. اس نے ایک طوفان سا کھڑا کیا ہے. اس موضوع پر آج دوبارہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے آج ہمارے ساتھ ہوں گے گورنر سندھ محمد زبیر. راحیل شریف کو اس وقت خواب میں بھی نہیں آیا تھا کہ وہ چیف بنیں گے. کراچی آپریشن کا جو کریڈٹ ہے 100%, لیٹ می ریپیٹ اٹ اگین, گوز ٹو پرائم منسٹر نواز شریف. ماشاءاللہ میڈیا وہ اس کا بھی کریڈٹ ان کو دیتا ہے کہ جیسے علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا نا پاکستان کا, کسی راحیل شریف نے خواب دیکھا تھا کہ کراچی کو ٹھیک کرنا ہے. راحیل شریف کو اب وہ ان کو ایک ایسا لارجر دین لائف بنا دیا. بھائی راحیل شریف ایک نارمل ایک جنرل تھے جیسے باقی جنرلز تھے. کراچی آپریشن کا جو کریڈٹ ہے 100%, لیٹ می ریپیٹ اٹ اگین, گوز ٹو پرائم منسٹر نواز شریف. گورنر سندھ جناب محمد زبیر کے یہ کلمات جو انہوں نے کل اور پرسوں مختلف حوالوں سے دیے, خاص طور پہ اس میں انہوں نے کہا کہ کراچی آپریشن کا کریڈٹ 100% وزیر اعظم جناب نواز شریف کو جاتا ہے, اور اس حوالے سے انہوں نے اس کی تفصیل بھی دی. اور انہوں نے کہا کہ جس وقت کراچی آپریشن جناب وزیر اعظم نواز شریف نے کیا تھا اس وقت جنرل راحیل شریف فوج کے سربراہ نہیں تھے اور وہ فوج کے اس فیصلہ سازی کے عمل میں شریک بھی نہیں تھے. یہ اس کی انہوں نے ایک تفصیل بھی دی تھی, مگر فوکس کیونکہ اس بات کا یہ رہا کہ کریڈٹ بھرپور طریقے سے اس کا صرف اور صرف وزیر اعظم نواز شریف کو جاتا ہے, تو پھر اس حوالے سے ایک لگا کہ میڈیا میں بھی اور ویسے بھی ایک کم از کم کل کے لحاظ سے ایک سیاسی ارتعاش پیدا ہوا ہے. اب یہ کیونکہ بیان ایسا ہے, شاید اس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی, خود حکمراں پارٹی کو بھی اس کا دفاع کرنا پڑ رہا ہے, مختلف حوالوں سے کرنا پڑ رہا ہے, اور حزب اختلاف کو تو موقع ہاتھ میں آ گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ میں حکومت ہے, وہ اس کو بھی یہ موقع ہاتھ میں آیا, اور عمران خان صاحب کے لیے تو یقینی طور پہ یہ ایک سنہری موقع تھا. اس طرح سے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران اس پر بھرپور سیاسی انداز میں بحث ہوئی ہے. اس کے مندرجات کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. حکومت کو دفاعی پوزیشن لینی پڑی ہے. کابینہ کے وزیر جناب خواجہ سعد رفیق کو اس حوالے سے آ کے اس بات کی تصحیح جاری کرنی پڑی اور کہنا پڑا کہ یہ حکومت کا پالیسی بیان نہیں ہے. حتیٰ کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وزیر اعظم کے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوعہ کو بھی اس حوالے سے اپنی طرف سے اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑا, اس بیان سے ڈسٹنس کرنا پڑا, پہلے سعد رفیق صاحب نے اور پھر جنرل ناصر خان جنجوعہ نے. جہاں تک جنرل راحیل شریف صاحب کا تعلق ہے, وہ بلا شبہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ, دیانتداری, جاں فشانی کے ساتھ اور بڑی بہادری کے ساتھ افواج پاکستان کو قیادت فراہم کی, اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. اور جہاں تک تعلق ہے کراچی آپریشن کا, اس کا کریڈٹ منتخب حکومت کو, منتخب پارلیمنٹ کو, افواج پاکستان کو, رینجرز کو, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, اور اسی طرح جو قانون نافذ کرنے والے سول ادارے ہیں, سب کو مشترکہ طور پہ جاتا ہے. جیسے وہ محسوس کرتے ہیں انہوں نے کہا ہوگا, لیکن یہ امن لانا یا جو ہمیں چیلنجز تھے, جس طریقے سے سب لوگ اس میں شامل ہوئے, تو میں اس طرح نہیں سوچنا چاہوں گا, بلکہ یہ ایسے مسائل ہیں جہاں پہ ہول آف دا نیشن اپروچ ہمیں چاہیے, ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے, کندھے سے کندھا جوڑ کے ہر کسی کو مثلا جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف لڑنا ہے.
دراصل لگ ہی رہا ہے حکومتی موقف سے اور کل گورنر محمد زبیر کے بیان سے بھی کہ وہ نہیں چاہتے یا وہ اس تاثر کے حوالے سے بیان دے رہے ہیں یا رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں کہ کراچی آپریشن کا تنہا کریڈٹ جنرل راحیل شریف کو جاتا ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تنہا کریڈٹ کسی کو نہیں جاتا. جنرل جنجوعہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تنہا کریڈٹ کسی کو نہیں جاتا اور گورنر محمد زبیر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تنہا کریڈٹ کسی کو نہیں جاتا. لیکن فرق یہ ہے کہ گورنر محمد زبیر یہ کہہ رہے ہیں کہ 100% کریڈٹ جو ہے وہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کو جاتا ہے. اور یہ کیسے سہ سکتی ہے صوبائی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی جہاں پر کراچی ہے. کراچی کے جو حالات ہیں اس حوالے سے تو خیر جو یہاں کی صوبائی حکومت ہے اس کو کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن محمد زبیر صاحب کے اس بیان کے حوالے سے آج کافی رد عمل سامنے آیا ہے پیپلز پارٹی کے اکابرین کا. جنرل راحیل شریف اور جہاں ہمارا ادارہ ہے فوج, ان کی اور صوبائی حکومت کی دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوا ہے. اس میں میاں نواز شریف تو کہیں نظر نہیں آتے, یعنی وہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے. بھائی یہ کریڈٹ گوز ٹو افواج پاکستان اینڈ پرائم منسٹر آف گم, ول ان کی تھی. اب وہ اتنا امن قائم کرنا ہے نا نواز شریف کو, تو پھر پنجاب میں امن قائم کر دیتے. گورنر صاحب تو گورنر صاحب ہیں, جو چاہے بول سکتے ہیں, ان کو کون کچھ کہہ سکتا ہے. لیکن یہ تب بات کرتے نا جب راحیل شریف صاحب یہاں تھے, تو جو ان کی حکومت کا حال تھا وہ تو آپ نے دیکھا تھا. راحیل صاحب اوپر بیٹھے تھے, ان کے سارے وفاقی وزراء نیچے بیٹھ کر فخر محسوس کرتے تھے. 2 وزراء تو چھپتے پھرتے تھے کہ جنرل صاحب دیکھ لیں. تو اب چلے گئے, اب چلے جانے والے پہ بولتے رہیں گے. یہی ان کا پہچان ہے. جو ہوتا ہے ان کو سلام کرتے ہیں, ان کو جھکتے ہیں, ان کے پاؤں پہ ہاتھ لگاتے ہیں. جو چلا گیا ان کو گالیاں دیتے ہیں. ابھی ان کو کون پوچھے گا. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان کا بیان ذرا زیادہ سخت تھا توقع کے عین مطابق. ان کا کہنا یہ ہے کہ گورنر محمد زبیر کا بیان دراصل ایک احمق خانہ بیان ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر سندھ محترم محمد زبیر. بہت بہت شکریہ گورنر صاحب. فرمائیے گا ضرورت کیا تھی اس وقت اس بات کی کہنے کی کہ 100% کریڈٹ وزیر اعظم نواز شریف کو جاتا ہے اور راحیل شریف صاحب کو نہیں جاتا؟ کیوں آپ نے یہ بات کرنی کل ضروری سمجھی؟ ایک تو مجھے آپ سے بھی اور جنرلی میڈیا سے سخت اعتراض ہے جس نے اس کو توڑ موڑ کے نہ کانٹیکسٹ دیکھا کہ یہ کہاں ہو رہا تھا, کیا ٹاپک تھا, کون آڈینس تھا, کس ماحول میں کہا کیا, کس بیک گراؤنڈ میں, بیکاز وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میرا جو ٹاپک تھا یہ مینجمنٹ ایونٹ تھا جس میں باہر سے بہت بڑے بڑے لوگ آئے تھے کہ 2013 کے مقابلے میں پاکستان آج کہاں کھڑا ہے اکانومی کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے. اکانومی کے حوالے سے میں نے تفصیل کے ساتھ تمام اسٹیٹسٹکس پیش کیے اور یہ بتایا کہ کس طرح سے اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے میں نے یہ بتایا, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کامران صاحب سمجھنے کے لیے, کہ ہم نے اپنے اکنامک پلان میں بڑا کلیئر کٹ الیکشن سے پہلے یہ ڈیفائن کیا تھا کہ اکنامک ٹرن اراؤنڈ نہیں ہو سکتا جب تک آپ کراچی کو فکس نہ کریں. تو ایک تو پہلے بات یہ تھی کہ کراچی کو فکس کرنے کے حوالے سے ہم بالکل پریپیئرڈ تھے. جیسے یہ حکومت آئی ہے جون میں, جولائی میں سب سے پہلے اجلاس ہوا جس میں جنرل کیانی صاحب بھی موجود تھے اور اس میں یہ طے ہوا کہ آپریشن لانچ ہونا ہے. ہم جب کہتے ہیں, کامران صاحب پلیز انڈرسٹینڈ دس تھنگ, 2012 میں کیوں نہیں آپریشن ہوا تھا یا 2011 میں؟ آپ اور میں آج وہ جا کے دیکھ لیں ہسٹری کے اوراق پلٹ کے, یہ کہا جاتا تھا کہ پولیٹیکل ول نہیں ہے. یہ تو کبھی ڈیبیٹ تھی نہیں کہ کیا پاکستان فوج کی کیپیسٹی نہیں ہے یا رینجز کی کیپیسٹی نہیں ہے یا ان کی نیت خراب ہے. کبھی یہ ڈسکشن تھی نہیں. صرف بات یہ تھی کہ پولیٹیکل ول ہے یا نہیں ہے. پہلا قدم, بولڈ قدم اٹھانے کے لیے کوئی تیار ہے یا نہیں ہے, اور اس قدم کو اٹھانے کے ساتھ کنسنسس بلڈ کرنا, سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا, اور ان ایجنسیز کو مثال کے طور پر رینجرز کو لیگل طور پر وہ بھرپور پاورز دینا. یہ پرائم منسٹر نواز شریف کے آنے کے بعد انیشیٹ ہوا تھا. یہ میں نے کہا تھا کہ اس حوالے سے, اور کامران صاحب جب بھی بات ہوتی ہے کوئی بڑے مومنٹ کی یا ہسٹری میں, تو آپ روزویلٹ کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ امریکہ کو سیکنڈ ورلڈ وار میں لے کے جانے کے لیے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ اس کا مطلب ہے کہ باقی فوجیوں نے کچھ نہیں لڑا تھا. اور میں نے تو جنرل راحیل شریف کے بارے میں کوئی غلط بات یا فوج کے بارے میں کہی نہیں تھی. اصل میں اس کا زبیر صاحب جو زیادہ بات بنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. پچھلے 3 سالوں کے دوران یہ ایک موقع نہیں ہے, کئی ایسے مواقع ہوئے ہیں جب ان حوالوں سے, اور خاص طور پہ
مختلف بڑے کرٹیکل موقعوں پہ آپ کے ساتھیوں نے، آپ کی پارٹی کے لوگوں نے، آپ کی کابینہ کے لوگوں نے، خواجہ آصف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، مشاہد اللہ صاحب نے بہت ہی سپیسیفک انسیڈنٹس بتائیں جن کا براہ راست تعلق اس وقت کی فوج سے ہے، اس وقت کی فوجی کمانڈ سے ہے۔ کامران صاحب کے ہر دفعہ آپ ادھر پیچھے چلے جائیں، مجھے صرف یہ بتا دیں، اگر پرائم منسٹر نواز شریف 2013 میں جون میں آنے کے بعد جو کراچی آپریشن لانچ ہوا، جس میں سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا گیا، جس کے تحت قانون کو چینج کیا گیا، پاورز دی گئیں سپتمبر 2013 میں، اور کوئی بھی لیڈر ہوتا ہے اس سے زیادہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ عمران خان بتا دینا کہ اس سے زیادہ وہ کیا کرتے ہیں، مجھے صرف یہ بتاتے ہیں۔ اور یہی چیز میں کہہ رہا تھا کہ پولیٹیکل، پوری قوم یہ بات کرتی تھی کامران صاحب کہ پولیٹیکل ول نہیں ہے لیڈرشپ میں، اور اس پولیٹیکل ول کی میں 100% کریڈٹ کی بات کر رہا تھا۔ میں کہہ ہی نہیں سکتا، پولیس نے زبردست قربانیاں نہیں دی ہیں، اور آج بھی کامران صاحب، آج بھی جو ہماری رینجرز کی پرفارمنس ہے آج اس وقت، یا کور کمانڈر کی پرفارمنس ہے، وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، اس پہ کسی کو کچھ شک ہی نہیں ہے۔ ہمارا امن ایسی قائم ہے کہ وہ اتنے امپورٹنٹ جو ادارے ہیں یا پولیس کا ادارہ ہے، وہ بغیر ان کے کام کیے ہوئے ڈے ٹو ڈے آپریشنز کے امن قائم ہے۔ لیکن جب آپ کبھی بھی آپ ہسٹری بکس پڑھ لیں، چاہے ونسٹن چرچل کے حساب سے پڑھ لیں یا روزولٹ کے حساب سے پڑھ لیں، وہاں کریڈٹ دیا جاتا ہے ڈیسیشن کو۔ ایک جو موسٹ امپورٹنٹ پہلا قدم ہوتا ہے، وہ قدم اٹھانے کے لیے 13, 14, 15 سال سے کوئی تیار نہیں تھا، وہ قدم اٹھایا، اس کو سب کو آن بورڈ کیا، سب کو وہ لا چینج کیا، اور اس کا کریڈٹ اگر لینے کے لیے، اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس لیے اس کا کانٹیکس ہے کہ جو مخالفین ہیں نواز شریف کے، وہ ڈائجسٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، یہ تو دیکھتے ہیں کہ سکسیس ہو گیا، لیکن وہ اس کا رتی بھر بینیفٹ پرائم منسٹر نواز شریف کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بھائی اگر پرائم منسٹر نواز شریف سے پہلے اگر پیپلز پارٹی والوں کی جو ابھی آپ بات بتا رہے تھے، تو آپ ان سے پوچھ لینا کہ 2012 میں آپ نے کیوں نہیں کیا؟ لیکن زبیر صاحب، یقینی طور پہ کراچی کے حالات پہلے سے بہت بہتر ہے۔ پاکستان کے مجموعی حالات جو ہیں اس وقت امن و امان کے حوالے سے پہلے سے بہتر ہیں، لیکن بہت بہتر نہیں ہیں۔ ابھی بھی اس سال بھی ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ مرے ہیں دہشت گردی میں۔ دہشت گردی کے واقعات کے نمبرز میں کوئی بڑی کمی نہیں آئی ہے۔ آپریشن ضرب عزم ختم ہو گیا ہے، آپریشن رد الفساد ابھی چل رہا ہے، تو ابھی کسی کو بھی کریڈٹ میرے خیال میں قبل از وقت ہے کہ ہم ابھی سے کریڈٹ بانٹنا شروع کر دیں۔ میں آپ کی انالیسس سے ایگری نہیں کرتا کامران صاحب۔ الاؤ می 1 منٹ، کراچی کے حوالے سے کل بات ہو رہی تھی، اور کراچی کے حوالے سے میں ریپیٹ کرتا ہوں جو میں نے اسپیسیفک چیزیں کہی تھی۔ پورے پاکستان میں اور خاص طور پر کراچی میں جا کے پوچھ لیں، جو ایک شخص بھی ڈس ایگری کرے۔ ایک تو 100% بہتر ہے سر، بالکل بہتر ہے۔ میں اس وقت مجموعی صورتحال کی بات کر رہا ہوں، بالکل بہتر ہے۔ لیکن کراچی کے حوالے سے سر سن لیں، یہاں گورا نہیں آتا تھا کوئی۔ آج یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جو فورن کمپنیز ہے، 50% فورن کمپنیز ایکسپینشن کر رہی ہیں یا نیو انویسٹمنٹ لے کے آنے کے لیے تیار ہیں۔ آج بھرپور انداز میں لوگ آ رہے ہیں۔ آج 10 منٹ کے نوٹس پر کوئی بند نہیں کرا سکتا شہر کو۔ This is a world of, this is a sea change that has taken place. Absolutely, no doubt, no doubt, no doubt. لیکن رک جاتے نا، تاریخ فیصلہ کریں گی نا سر، کریڈٹ وغیرہ دے دیں گے، ابھی تھوڑا سا رک جائے نا، کیا ضروری ہے؟ تو آپ سوال پوچھیں گے میرے سے تو میں ویسے ہی جواب دوں گا نا، میرے سے جو سوال کل تو آپ سے سوال نہیں پوچھا تھا سر، آپ نے کل 100% کریڈٹ دے دیا نا پرائم منسٹر، کل تو سوال نہیں پوچھا تھا، آپ نے بات وہاں سے شروع ہوئی ہے گورنر صاحب، بات کل آپ نے کہا نا کہ 100% کریڈٹ، وہاں سے بات شروع ہوئی نا سر، وہاں سے بات۔ دیکھیں میں تو ایک پولیٹیکل آدمی ہوں نا، آپ کا جو بزنس مین بھی جب جا کے روڈ شو کرتے ہیں نا، منیر کمال جا کے روڈ شو کریں گے تو وہ کہیں گے پاکستان ہیز بین ٹرنڈ اراؤنڈ۔ کب ٹرنڈ اراؤنڈ ہوا ہے؟ 2013 کے بعد۔ کس چیز میں؟ اکانومی میں۔ کیوں؟ یہ انڈیکیٹرز ہے، سیکیورٹی میں یہ فیکٹ شیٹس ہیں۔ تو وہ تو ظاہر سی بات ہے، وہ تفریق یہ نہیں کریں گے کہ فوج یا پولیٹیکل گورنمنٹ کس نے کیا ہے، بٹ یہ کریڈٹ آپ اکانومسٹ پڑھ لیں، آپ وال اسٹریٹ جرنل پڑھ لیں، آپ فائنینشیل ٹائمز پڑھ لیں، پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے، پوری دنیا کے پاکستان از اے ڈفرنٹ کنٹری ٹوڈے دین واٹ اٹ واز۔ پاکستان ایمرجنگ مارکیٹ میں کیسے آ گیا؟ کیونکہ دیر از اے ریکگنیشن۔ شنگھائی اسٹاک ایکسچینج سیکنڈ لارجسٹ ہے، وہ آ کے 40% اسٹیکس لے رہی ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، تو ایسی بیٹھے بیٹھے لے رہی ہے۔ یہی اسٹاک ایکسچینج تھی جو 2012 میں کہہ رہی تھی ہم نے بات بھی نہیں کرنی ہے۔ سو دا ورلڈ ہیز چینجڈ اینڈ وی شوڈ سیلیبریٹ، اور ہمیں یہ پورے دنیا میں جا کے بتانا ہے کہ پاکستان ایک بدلا ہوا ملک ہے۔
جی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ 100% ہو گیا ہے, ابھی ہم نے کام کرنے, اور اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کامران صاحب کہ رینجرز ول اسٹے ایز لانگ ایز وی وانٹ, کیونکہ دس از اے ویری کرٹیکل پیریڈ. لیکن اگر ہم اس کو بھی نہ پروپوگیٹ کریں تو انویسٹمنٹ کیوں آگے کرے گا؟ گورا کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم ڈرم اپ کر رہے ہیں پاکستان کی سٹوری. ہم دبئی جا رہے ہیں, لنڈن جا رہے ہیں, نیو یارک جا رہے ہیں, شکاگو جا رہے ہیں, ابھی بزنس ڈیلیگیشن جا رہا ہے, منیر کمال صاحب جا رہے ہیں, پوچھ لیں وہ کیا سٹوری بیان کریں گے. آئی تھنک لیٹس بی ویری فیئر اباؤٹ پاکستان. بہت بہت شکریہ. گورنر سندھ جناب محمد زبیر ہمارے ساتھ ہیں. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے اس موضوع کا جو کہ کل ہم نے یہاں آپ کو دکھایا, چشم کشا رپورٹ, کس طرح سے اندرون سندھ نہری پانی کو لوٹا جا رہا ہے, ڈکیتی پڑ رہی ہے. جو بڑے بڑے ہیں, جن کا اثر ہے, جو سیاسی وزن ہے, وہ پانی لے جا رہے ہیں. جو بیچارے غریب ہیں, جو زیر سندھ میں ہیں, ان سب تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے اور پانی کی ڈاکہ زنی ہے. اس کی کہانی آپ کو ایک بار پھر دکھائیں گے, اور ہم نے بھرپور کوشش کے بعد ایک حکومتی موقف حاصل کر لیا ہے, وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کل ہم نے آپ کو اپنے اس پروگرام میں تفصیل سے ہوش روا کہانی سنائی تھی کہ سندھ میں نہری پانی کی لوٹ مار کی, بلکہ اس کی ڈکیتی کی, اور کس طرح سے سندھ حکومت کی سرپرستی میں نہری پانی کو دھڑلے سے چوری کیا جا رہا ہے, بلکہ ایک نظام بنا دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے سندھ کے غریب ہاری اور دوسرے سندھ کے کسانوں کی, خاص طور پہ زیر سندھ میں ان کی زمینیں بنجر ہو رہی ہیں اور تباہ حال ہیں یہ لوگ. خود محکمہ آبپاشی سندھ کی اپنی رپورٹ میں اس بات کا انکشاف ہو چکا تھا. ہم نے بھی کل آپ کو دکھایا کہ سندھ حکومت نے 2008 سے 2014 تک 62 سیاسی شخصیات اور حکومتی اہلکاروں کے دباؤ پر شہریوں کی پانی کی فراہمی کی 330 خصوصی اسپیشل کیسز منظور کیے, اور یہ تمام کے تمام ان لوگوں کے ہیں جو سندھ کے بڑے ہیں, جن کا سکہ چلتا ہے. ان کے لیے یہ خصوصی کیسز سندھ کے وزیر اعلیٰ نے منظور کیے, اور جس کی وجہ سے نہروں کے آخری سروں پر رہنے والے کاشتکار پانی سے محروم ہو گئے یا بری طرح سے ترس گئے. کل جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا اسی رپورٹ کو ہم آپ کو اختصار سے دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. پہنچتا ہی نہیں پانی, ہماری زمین تباہ ہو گئی ہے, بنجر بن گئی ہے زمین. یہ سارے نہریں سوکھے پڑے ہیں آپ کے سامنے, یہ زمینیں ہمارے سارے بنجر بنے ہوئے ہیں. نصیر کینال کے اوپر تو پانی, منڈ میں تو پانی ہے, لوگ پی رہے ہیں, 100% وہاں آبادی کر رہے ہیں, لیکن یہاں ہمارے علاقے میں ٹریل میں بالکل پانی نہیں ہے. باصل لوگوں کے واٹر کورسز پر چابی والے دروازے عام ہیں, تاکہ جب چاہیں جتنا چاہیں پانی چوری کر لیں. یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ صرف ایک کینال کا مسئلہ نہیں. محکمہ آبپاشی سندھ کی رپورٹ کے مطابق پچھلے 8 برس کے دوران صوبے کی مختلف کینالوں سے پانی کی فراہمی کے 330 خصوصی کیسز منظور کیے گئے ہیں, جس کا فائدہ صرف بااثر سیاستدانوں, وزیروں, مشیروں اور اعلیٰ بیوروکریٹس کو ہو رہا ہے. یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ہمارا پانی اوپر پنجاب میں چوری ہوتا ہے, لیکن جو ہماری سندھ میں پانی ہے وہ کہاں جاتا ہے, وہ کس کے گھر میں جا رہا ہے, وہ غریبوں کو اپنا حصہ کیوں نہیں مل رہا. جب چوری پکڑنے والے خود چور ہوں تو آپ یعنی کیسے مسئلے کا حل کریں. کل بھی ہم نے اپنے اس پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ ہماری بھرپور سرتوڑ کوشش تھی کہ حکومت سندھ اپنا باقاعدہ موقف ہمارے اس پروگرام میں دے. یہ اتنا بڑا سنگین واقعہ ہے, لیکن ہماری کوشش نہیں کامیاب ہوئی. آج ہماری کوشش سے براہ راست حکومت سندھ کے تو نہیں, لیکن سندھ کے سابق سیکرٹری آبپاشی اور سابق اسپیشل اسسٹنٹ حکومت سندھ کے آبپاشی کے اور اریگیشن کے امور کے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حسن علی افندی. بہت بہت شکریہ افندی صاحب. یہ بتائیے گا کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ جو خوشحال اور زوردار زمیندار ہیں سندھ کے, وہ تو بھرپور خوشحال ہیں, ان کی زمینوں کو پانی مل رہا ہے. یہ زیر زمین یہ جو چھوٹے کاشتکار ہیں, یہ جو ہاری ہیں بیچارے, یہ آخری سرے پہ نہر کے آخری سرے پر ہیں لوگ, ان تک پانی نہیں پہنچ رہا. یہ واقعی ایک بہت بڑا گمبھیر مسئلہ ہے, لیکن آپ ان کو چھوٹے زمیندار یا بڑے زمیندار نہ کہیں. جو بھی آپ کہیں کہ ٹیل کے جو ہے آبادگار وہ سفر کرتے ہیں, کیونکہ ٹیل میں بہت بڑے بڑے نوابین بھی ہیں, بہت بڑے بڑے زمیندار بھی ہیں, اور ہیڈ میں چھوٹے زمیندار بھی ہیں. تو یہ ایک جنرل مسئلہ ہے ٹیل کے زمینداروں کے ساتھ. اس میں اب یہ بھی ہے کہ ایک چیز تو فیکٹر یہ بھی ریگولیرٹی بھی ہے.
दूसरा कैनाल इरिगेशन जो हमारा है वो बहुत ही पुराना नेटवर्क है जिसकी रिमॉडलिंग इन रियल सेंस हुई नहीं है, कंप्लीट रिमॉडलिंग, उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो भी होनी है। इसी वजह से पानी जो है पूरा कैनाल लेता नहीं है, कैरी नहीं करता है और ट्रेल में फिर आदमी सफ़र करते हैं। और जो एक मसला जो मैंने कहा कि इरेगुलरिटीज़ हैं, मिसमैनेजमेंट भी है इसमें, बाज़ औक़ात मिसमैनेजमेंट भी होती हैं, तो ये सारे फैक्टर्स मिला के जो है वो फिर अल्टीमेटली असर जाके टेल के ज़मींदारों पे पड़ता है। ये जो सिंध में 330 स्पेशल केसेस हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं उनको स्पेशल केसेस से चीफ मिनिस्टर ने जो ये पानी के कनेक्शन दे दिए हैं, स्पेशल जो डायरेक्ट आउटलेट कनेक्शन दे दिए हैं, ये कितना बड़ा जुल्म है और ये कितना बड़ा घपला है। आप खुद भी उस वक्त हुकूमत में थे जब ये तमाम मामला हो रहे थे और इसी आपाशी के महकमे में थे। ये देखें ना, 2008 से नहीं है, इससे पहले से हैं, ये शुरू से हैं, काफ़ी अरसों से ये डीओज़ निकलते हैं। डिपेंड करता है ग्राउंड पे। और जहाँ तक आप बासर की बात करते हैं, हर ज़माने में हर दौर में कोई ना कोई बासर तो होता है, ये एक अलग इशू है, बासर ले लेते हैं। लेकिन इनके साथ दूसरे भी हैं, कुछ छोटे ज़मींदार भी हैं जो आपस में मिल के, जिनको पानी को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो भी डीओज़ लेते हैं। तो डीओज़ एक्चुअली डिस्करेज करना चाहिए, जो मैं कह, लेकिन डीओज़ पे पाबंदी या इस किस्म की सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर दिया था कि आज के बाद डीओज़ जो है खासकर नसीर कैनाल और इस पे तो वो ना निकाले जाएं और जो पानी का जो भी है फ्लो जो टेल तक पहुंचाया जाए। तो डीओज़ को डिस्करेज भी करना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं मजबूरी होती है बहुत ज़्यादा ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए कि उनके ग्राउंड कितने हैं, क्या है, कंटूर्स क्या हैं, तो देने भी पड़ते हैं। और यही मसला है जो हमने आपको कहा कि होशरुबा कहानी है सिंध में नहरी पानी की लूट की। फंदी साहब ने ये कहा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी एक हुक्म मौजूद है। कमेंट से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे थर के कोयले का और बिजली बनाने में और कोयले के ज़खायर के दरमियान जो बहुत बड़ा एक मसला है वो हम आपके सामने लाएंगे। हुकूमत के 3 अरब रुपए इस मामले में एक खुसूसी प्रोजेक्ट में जा चुके हैं। आगे क्या होगा, ये प्रोजेक्ट डूब गया है, इसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये बात आप बारहा सुन चुके होंगे कि सिंध में थर के मकाम पर दुनिया में जो बड़े कोयले के ज़खायर हैं उसमें से एक ज़ख़ीरा यहाँ मौजूद है। ये भी आप सुन चुके होंगे कि अगर इसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो पूरे पाकिस्तान की बिजली इस ज़ख़ीरे से बनाई जा सकती है। मगर ये सब कहना आसान है क्योंकि सिर्फ कोयले के ज़ख़ीरे से काम नहीं बनता, कोयले को इस काबिल बनाना कि उससे बिजली पैदा हो सके, इस हवाले से ज़ाहिर है कि ये सबसे बड़ा मरहला है। भरपूर तरीके से इस मामले में काम हो रहा है। चंद रोज़ कबल हमने आपको थर के रेगिस्तान में मौजूद इन ज़खायर पर खुसूसी रिपोर्ट भी दिखाई थी और इसी हवाले से हमने एक प्रोजेक्ट का जिक्र किया था जिसको थर कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट कहा जाता है और इसका ताल्लुक उसी प्रोसेस से है जो मैंने आपको बताया कि कोयले को इस काबिल बनाना कि उसके ज़रिए बिजली बआसानी पैदा की जा सके। और ये एक लोकल प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान अपनी मदद आपकी बुनियाद पर इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। मगर इस प्रोजेक्ट के हवाले से बात सामने आई थी कि इस मंसूबे पर 3 अरब रुपए अब तक हम लगा चुके हैं, मगर अब इसे बंद कर दिया गया है। अचानक इसे बंद करने की वजह समझ में नहीं आई। बाज़ माहिरीन के मुताबिक अगर इस प्रोसेस के ज़रिए कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी से सही तरह से काम लिया जाता तो थर के कोयले से कई दहाइयों तक हज़ारों मेगावाट बिजली इंतहाई सस्ते दामों पैदा हो सकती थी। गोया कि इस प्रोसेस के ज़रिए अगर हम चलते तो हमें ये मामला, ये काम बहुत अर्जा पड़ता। आपको बताते हैं कि थर कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट था क्या और इसकी मौजूदा सूरत हाल क्या है इस खुसूसी रिपोर्ट में। थर के कोयले को गैस में तब्दील करने का मंसूबा 6 बरस पहले शुरू हुआ। इसके पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी का 1 साल पहले दावा किया गया। यहाँ पर गैस से कई मेगावाट बिजली पैदा होनी थी, लेकिन मंसूबा आगे बढ़ने के बजाय ठप होने जा रहा है। गैस पैदा करने के अक्सर कुएं बंद हो चुके हैं। प्लांट पर 3 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। बिजली पैदा करने के 16 बड़े जनरेटर्स भी नस्ब हो गए, लेकिन अक्सर बंद पड़े हैं। बिजली के ज़बरदस्त बहरान और खतीर रकम खर्च होने के बावजूद तवानाई के अहम मंसूबे का ना चलना कौमी वसाइल का ज़िया नहीं तो और क्या है। थर कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के रूरहवां पाकिस्तान के नामवर साइंसदान डॉक्टर समर मुबारक बंद ने कुछ अरसे कबल एक टेलीविजन इंटरव्यू में ये इल्ज़ाम लगाया कि वजारत मनसूबा बंदी ने इस मनसूबे के लिए मजीद फंड जारी करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये अहम मनसूबा अब एक सफ़ेद हाथी बन गया है या खटाई में पड़ गया है।
बिजली बननी शुरू हुई, मैंने उसी वक्त खत लिखा, प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा, चीफ मिनिस्टर को लिखा, बलूचिस्तान के वहाँ पे सिंध के यहाँ पे लिखा, सबको इन्फॉर्म किया कि आज बिजली बननी शुरू हो गई। 28 मई इत्तेफाक से था 2015। ठीक है, हम बड़े खुश हुए, हमने कहा खुशी सबसे शेयर करें। प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन को भी लिखा। तो रिजल्ट क्या हुआ कि जैसे ही वो खत गया, प्लानिंग कमीशन ने पैसे रिलीज करने होते ना, उसी वक्त उन्होंने हमें कहा आपके आज से बाद पैसे रिलीज नहीं होंगे। 6 रुपए यूनिट बिजली बना दी बगैर किसी पोल्यूशन के। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि आईपीपीज बनाती हैं 24 रुपए यूनिट बिजली। आईपीपीज के आधे जो शेयर होल्डर हैं वो आपके गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्यात जनाब एहसन इकबाल का कहना है इस इल्ज़ाम के हवाले से कि उन्होंने डॉक्टर समर मुबारकमंद से कहा कि वो इस प्रोजेक्ट की थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन कराएं, यानी कि आज़ाद माहिरीन से एवेल्यूएशन कराएं, क्योंकि इसकी अफादियत के बारे में शकूक मौजूद हैं और माहिरीन जो कि आज़ाद माहिरीन हों, अगर वो इसको रिकमेंड करेंगे तो फिर इसके लिए मज़ीद फ़ंड जारी किए जा सकते हैं। इस सिलसिले में हमारी कोशिश थी कि एहसन इकबाल साहब हमारे इस प्रोग्राम में आते, मगर एक बार उन्होंने मीडिया से चलते फिरते इस हवाले से बात की थी, मगर उसमें उन्होंने बात यही की थी कि अब उन्हें आज़ाद माहिरीन की रिपोर्ट चाहिए कि ये वाकई प्रोजेक्ट जो है ये वायबल है, फीजिबल है। डॉक्टर समर मुबारकमंद कुछ अर्सा पहले, चंद माह पहले प्लानिंग कमीशन में आए थे, उन्होंने प्रेजेंटेशन, उन्होंने कुछ फंड्स का तकाजा किया था, वो हमने देख लिया, लेकिन वो चाहते थे कि अपने प्रोजेक्ट को स्केल अप करें। तो हमने उन्हें ये कहा था कि आपका जो मॉडल है, जो प्रोसेस है, इसकी थर्ड पार्टी वैलिडेशन कर लें कि ये वाकई बिजनेस या इकोनॉमिक वायबिलिटी के ऊपर पूरा उतरता है। तो आप अगर वो थर्ड पार्टी वैलिडेशन ला के देंगे तो आपके लिए प्राइवेट सेक्टर से भी फंड्स मिल जाएंगे। लेकिन 6 महीने से ज्यादा अरसा हो गया, अभी तक वो थर्ड पार्टी वैलिडेशन रिपोर्ट नहीं आई। हर गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के बारे में कहा जाता है कि इससे जो ये पायलट प्रोजेक्ट था, इससे 10 मेगावाट बिजली पैदा करने का कामयाब तजुर्बा हो चुका है, जिसके बाद इब्तदाई तौर पे इससे 100 मेगावाट तक बिजली पैदा की जा सकती थी और ये बहुत सस्ता अमल पड़ता, लेकिन फिल वक्त तो ये सारा प्रोजेक्ट ही ठप हो गया है। इस पर मजीद मालूमात हम लेंगे और एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मुमताज़ साइंसदान जनाब डॉक्टर समर मुबारकमंद ने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि शायद इतनी गैर मुनासिब बात नहीं है कि क्योंकि उनके नज़दीक इस हवाले से कुछ शुबात हैं, कुछ मसाइल हैं, एक थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन हो जाए, आज़ाद माहिरीन इस प्रोजेक्ट को जांच ले, वो अपनी रिपोर्ट दे दें और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसकी फंडिंग को रिज्यूम कर सकती है। वो कहते हैं 6 महीने हो गए उनको ये कहे हुए, मगर थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन नहीं करा रहे। डॉक्टर साहब जी, ये बात 6 महीने की नहीं है, ये पिछले साल मार्च की है, 1 साल हो गया है। और मुझे प्लानिंग कमीशन ने कहा था कि आप आके हमें प्रेजेंटेशन दें, हमने इनको प्रेजेंटेशन दी, क्योंकि कभी एहसान इकबाल साहब या इनकी टीम का कोई मेंबर वहाँ गया नहीं। तो हमने इनको वीडियोस दिखाई, पावर जनरेशन हो रही है, गैस बन रही है, फ्लेम चल रहा है गैस का, पावर जनरेटर्स चल रहे हैं, सारा कुछ उस वीडियो के ज़रिए इनके आगे रखा, सब कुछ दिखाया इनको। तो फिर इन्होंने यही कहा कि हम एक एक्सपर्ट्स को भेज कर इसकी रीवैलिडेशन कराना चाहते हैं और जब वो हो जाएगी तो फिर उसके बाद फंडिंग रिज्यूम होगी। तो मैंने इनिशिएटिव लिया, मैं हालांकि रीवैलिडेशन कराना तो प्लानिंग कमीशन का काम है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स का या प्रोजेक्ट की टीम का काम नहीं होता, रीवैलिडेशन प्लानिंग कमीशन करवाती है। तो खैर भारत मैंने इनिशिएटिव लिया, मैंने एक फॉरेन एक्सपर्ट का जो गैसिफिकेशन का एक्सपर्ट था इंटरनेशनल, उसका नाम दिया इनके मेंबर एनर्जी को, और बाकी मैंने इनको कहा 2 बंदे आप खुद सोच लें और 3 बंदों का नाम प्रपोज करें एहसन इकबाल साहब को फाइल पे, और उनसे अप्रूवल लेके तो उन बंदों को इनवाइट करेंगे आके रीवैलिडेशन कर दें। तो उन्होंने मुझे बताया, अब आगे तो मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उनको फ़ाइल भेजी है लेकिन फ़ाइल वापस नहीं आई। उन्होंने 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने मुझे यही कहा कि फ़ाइल वापस नहीं आई, मुझे नहीं पता आई है कि नहीं आई। तो उसके बाद रीवैलिडेशन के बाद तो कोई मज़ीद नहीं, वो मेंबर भी रिटायर हो गए। तो ये मैं यही कर सकता था, मैंने इंटरनेशनल एक साइंटिस्ट का नाम दे दिया उनको जो गैसिफिकेशन का एक्सपर्ट है। तो डॉक्टर साहब आप देख लीजिए कि उस वक्त ये प्लानिंग कमीशन वाले क्या इनकी शुकूक की वजह क्या है, क्या कहते हैं, इनको क्या मसाइल क्या है, वो आपसे उन्होंने डिस्कस किया जिसकी बेस पर ये फंडिंग रोक दी गई? मैंने उनको कहा था कि आप फंडिंग क्यों नहीं देते, मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रोजेक्ट चल रहा है, वीडियो तो देख लें आप कम से कम। वो देख ली उन्होंने, कहने लगे कि हमारे पास पैसे नहीं है। लास्ट ईयर मार्च की बात है, उन्होंने कहने लगा हमारे पास पैसे नहीं है। हमने बजट सिंध गवर्नमेंट रिकमेंड करके भेजती है, वो बजट भेजा उनको मई में या जून में भेजा, नहीं अप्रैल में भेजा।
अगले इस साल के मौजूदा साल के लिए, तो वो बजट जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉरवर्ड करते प्लानिंग को, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने फॉरवर्ड नहीं किया। मैंने कहा क्यों नहीं किया? वो कहने लगे कि हमें प्लानिंग कमीशन ने ज़ुबानी कह दिया कि इनका बजट जब आए हमें फॉरवर्ड मत करें, अपने पास रोक लें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। डॉक्टर समर मुबारकबंद हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे, अगर पाकिस्तान में कहीं सियासी एहतजाज हो तो उसका मतलब है कि शहरी ज़िंदगी उस इलाके की तबाह बर्बाद हो जाएगी और शहरियों की ही बेचारों के लिए, जिनके लिए ये एहतजाज किया जाता है, उनका जीना दो भर हो जाएगा। आज जमात इस्लामी ने एहतजाज किया है कराची में और एक बड़ी शानदार मिसाल कायम की है कि एक महज़ब अंदाज में सियासी एहतजाज, भरपूर दबाव कैसे डाला जा सकता है। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जमात इस्लामी का ये एहतजाज मुसलसल जारी है। आज इसकी ये बड़ी शानदार एलिमेंट जो है वो सामने आया है, वो हम आपको दिखाते हैं छोटे से वक्फ के बाद।